आवाज ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है रकू नंबर 4 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत इसलिए नाज़िल फरमाई ताकि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवालात ना करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदबख्त और बदतरीन शख्स वो है जिसके ज्यादा सवाल करने की वजह से हलाल चीज उन पर हराम कर दी गई। इसलिए वही के वक्त में ज्यादा सवालात करने से मना किया गया था, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा सवाल किया करते थे, और ना ही सहाबा कराम को इस चीज की इजाजत थी कि वो ज्यादा सवालात करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, ए लोगों जो ईमान लाई हो, ए लोगों जो ईमान लाई हो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो। कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बातें तुम पर जाहिर कर दी जाएं, अल्लाह ताला उन चीजों को तुम पर जाहिर कर दे, यानी कि अगर तुम्हारे बार बार सवाल करने की वजह से वो तुम पर हराम कर दी जाएं तो फिर वो तुम्हें बातें नागवार गुजरें। और अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि और अगर तुम जमाने नज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। व इन तसअलू अनहा हीना युनज़्ज़ल कुरान, यानी कि जिस वक्त कुरान नाजिल किया जा रहा है उन बातों को अगर तुम पर जाहिर कर दिया जाए तो तलकुम, अगर तुम पर वो बातें जाहिर कर दी जाएं तो फिर तुम्हें वो बहुत मुश्किल लगेगा। अफ़ल्लाहु अन्हा, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सवालात गुज़श्ता अल्लाह ताला ने माफ कर दिए। तो तुम इससे पहले लाइल्मी की वजह से सवाल कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन सवालात से तुम्हें माफ कर दिया। अफ़ल्लाहु अन्हा, अल्लाह ताला ने उनसे तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़े हुल्म वाला है, बड़ा बुर्दबार है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेवक्त के सवालों को, पहले जो सवाल तुमने किए थे उनसे अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया, और इसलिए ज्यादा सवालात करने का हुक्म नहीं किया गया सहाबा कराम को कि वो ज्यादा सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करें। इस बारे में एक हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया है। तो एक शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया है, तो एक शख्स ने सवाल किया, क्या हर साल हज फर्ज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और उसने 3 मरतबा इस सवाल को दोहराया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फर्ज हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो हर साल हज करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना होता। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार सवाल करने से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है कि ज्यादा सवालात ना करो। और तो और एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला, बुखारी मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि तुम्हें जिन चीजों के बारे में नहीं बताया गया तुम मुझसे उनके बारे में सवाल मत करो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मतों की हलाकत का सबब इनका कसरत से सवाल करना और अपने अंबिया से इख्तलाफ करना भी था। इसलिए ज्यादा सवालात करने से मना किया गया। अब अगली आयत को देखते हैं कि क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अफ़क़हू बिहा काफ़िरीन। इसके बाद इसके अंदर वही बात की जा रही है जो मैंने अभी आपको बताई कि ऐसी बातें तुमसे पहले और भी लोगों ने भी पूछी थी जो उन बातों के मुनकिर हो गए, जो बाद में उन बातों के मुनकिर हो गए और इनकार करने वाले हो गए। बनी इसराइल बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे, और उनकी हुज्जतों की वजह से हमने देखा सूरह बकरा के अंदर कि छोटा सा एक अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो, उनकी हुज्जतों ने सवाल कर करके और फिर उन्होंने अपने लिए मुशक्कत अपने लिए इख्तियार कर ली। तो अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। अब ये बहीरा, ये जानवरों की इकसाम है। अब ये जानवर कौन कौन से हैं? ये उन जानवरों इसमें हैं जो अहले अरब अपने बुतों की नजर कर दिया करते थे। अब इनके बारे में क्या है कि बहीरा वो जानवर है जो जिसका दूध दोहना ये लोग छोड़ दिया करते थे। बहीरा जिसका दूध नहीं निकाला करते थे, और फिर वो उसके दूध को हाथ नहीं लगाते थे, वो बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, और फिर उसका दूध कोई भी नहीं निकालता था। उस जानवर को बहीरा कहा जाता था। ये बुतों की नजर कर देते थे। वला साइबातिन,
اور سائبہ وہ جانور ہے جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس پر وہ کسی بھی قسم کی سواری نہیں کرتے تھے اور وہ کسی بھی قسم کا ان پر وزن نہیں لاتے تھے۔ بحیرہ ہو گیا جس کا دودھ نہیں دوتے تھے، سائبہ وہ جانور ہو گیا جس کو آزاد کر دیا اپنے بتوں کے لیے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے اور اس پر مال نہیں لاتے تھے۔ ولا وسیلۃ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا جو کہا وہ یہ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس سے پہلی مرتبہ مادہ جانور پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوا، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری بھی مادہ ہی پیدا ہوئی ہے اور ان کے درمیان میں کوئی نر اونٹ پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ اونٹنیاں ہی دونوں دفعہ اس نے بچے میں پیدا کی ہیں اور اس نے بیچ میں اونٹ کوئی پیدا نہیں کیا۔ وسیلہ وہ اونٹ ہے۔ اور ولا حامن، حامن وہ نر اونٹ ہے، یہ بھی اونٹ کی ایک قسم ہے جس کی نسل سے جس نے کی نسل سے بہت زیادہ بچے پیدا ہوئے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے حام، اور جس کی نسل سے کئی زیادہ بچے ہوں اور اس کی نسل کافی زیادہ بڑھ جائے اس کو وہ حام کہتے ہیں، اور اس پر بھی وہ پھر سواری نہیں کرتے تھے اور اس کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کے لیے جانور آزاد کرنے والا جو پہلا شخص تھا اس کا نام عمرو بن عامر خزائی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، کہ وہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، ان جانوروں کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، بنا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کے لیے کوئی شرط کی، نہ اس کے لیے کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ ایسا کوئی تم نے جانور چھوڑنا ہے، نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ ان جانوروں کو نظر و نیاز کے لیے چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نظر و نیاز کے لیے تمہیں کچھ نہیں کہا ہے، تو اس لیے یہ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے۔ آج مسلمان بھی نظر و نیاز جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، کن پر؟ بہت ساری مزاروں پر جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ بالکل انہی کی طرح ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا جہنم میں وہی معاملہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن عامر خزائی کا بتایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یہ جو منکر ہیں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احکامات نازل کیے ہیں ان کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے، وہی باتیں کافی ہیں، وہی علم کافی ہے جس علم پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہاں پر تھی، کون سی آیت تھی، سوری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی آیت نمبر تھی، پلیز مجھے بتائیے کہ آیت نمبر کون سی، کہاں چلا تھا میرا آگے سے؟ 104 تھی۔ 104 جی، جی یہاں پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی علم کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اگر تمہارے آباء و اجداد کسی ہدایت پر نہ تھے تو پھر تم کیوں اس ہدایت جو جس رستے پر وہ نہیں تھے، اگر ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا تو تم بھی اسی رستے پر کیوں چلنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کی بڑوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو لازم نہیں کہ آپ بھی بے علم اور اندھے ہی رہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم کوشش کریں اور صحیح علم کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔
تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جو اگر ہدایت پر نہیں ہے، لیکن تمہیں نقصان اس چیز کا ضرور ہے کہ تم ہدایت پر نہیں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، تم سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب کچھ تم کو بتا دے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، وہ سب کا سب کچھ تمہیں کھول کھول کر بیان کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اس کے بارے میں جو ایک حکم بتایا جاتا ہے، جو ایک بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اس کا شان نزول جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار ہو گئے اور قریب آ گئے، مرنے کی حالت میں آ گئے، اور ان کے پاس کچھ سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کی سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت تھی، اور وہ خود فوت ہو گئے۔ یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسے واپس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثہ کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رکا بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی روح سے چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ صراف جو جیولرز ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کر لی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، جبکہ حضرت ابن عباس نے بھی اس روایت کو مختصراً بیان کیا ہے، اور صحیح ترمذی کے اندر انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں 2 شخص کو گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تم کسی 2 کو آپس میں گواہ بنا لو، اور وصیت کرنے کا وقت ہو اور وہ 2 شخص ایسے ہوں کہ وہ دیندار ہوں، عدل کرنے والے ہوں، یا غیر لوگوں میں سے اگر تمہارے وہ رشتہ دار تمہارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو تم غیر لوگوں میں صرف 2 شخص کو گواہ بنا لو۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کوئی شبہ ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، کیونکہ نماز کے بعد جب روکیں گے تو پھر اس بات کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قوم کی اس قسم کے عوض، ہم یہ جو قسم اٹھا رہے ہیں فیقسمانی، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا، کہ ہم اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے اور نہ ہی اس قسم کے عوض کوئی نفع لیں گے، ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے، اور نہ ہی اگرچہ کوئی قرابت دار ہی ہو، یعنی کہ جس سے ہمیں چاہے ہمارا وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس عہد و پیمان پر پکے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، نہیں چھپائیں گے، ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت گناہ گار ہوں گے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر اس کی اطلاع ہو، اس کا معلوم ہو جائے، فائن اسیرا، معلوم ہو جائے، اس چیز کی خبر ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہے، وہ اچھے نہیں نکلے، انہوں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور 2 شخص جو سب میں قریب ترے ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ درست ہے، اور ہم نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، اور ہم نے کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں بنائی، ہم اس حالت میں اگر ہم ایسا کریں تو ہم سخت ظالم ہوں گے۔ اذا لمن الظالمین، ہم نے کوئی شہادت کو نہیں چھپایا اور نہ ہی ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اگر کوئی گناہ کر لے، اگر وہ گواہی کو چھپا لے تو کوئی دوسرے آ کر اللہ کی قسم اٹھا کر پھر وہ گواہی دے کہ اس کی گواہی سچی نہیں ہے، جو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ پھر اپنے درمیان میں اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ قریب ذریعہ ہے اس بات کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ اللہ کی قسمیں اٹھوائی جائیں گی تو وہ اللہ سے ڈریں گے اور واقعے کو درست بیان کر لیں گے، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، تو ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ان کی قسمیں اٹھانے کے بعد ان کی قسمیں ان پر الٹی پڑ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارے بیچ میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اور قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں، قرآن پر قسمیں اٹھوا کر حلف اٹھواتے ہیں، تو یہ بات لوگ سوچ لیں کہ قرآن کو جو اپنے بیچ میں لے آیا پھر اس کی زندگی بڑی ہی بدتر گزرے، شاید وہ اس وقت تو قسم اٹھانے کے سبب بچ جائے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے تو وہ پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔